देखें मेरे साथ कोई शरारत न कीजिएगा, सही बताएं क्या मामला है। आपको कैसे पता चला कि मुल्तान में हमारे रिश्तेदार हैं? करीम बिन उमर संभला और कहने लगा, पहले ये बताओ कि रिश्तेदार हैं या नहीं, फिर मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। संकरा थोड़ी देर तक सोचती रही। कभी कभी वो अजीब से अंदाज में करीम बिन उमर की तरफ देखती, फिर कहने लगी, जहाँ तक मुल्तान में हमारे रिश्तेदारों का ताल्लुक है तो मुल्तान में मेरे बाप मेरी माँ दोनों ही के रिश्तेदार रहते हैं। मुल्तान अक्सर मैं अपनी माँ और अपने बाप के साथ जाती रहती हूँ और सारे रिश्तेदार मेरे जानने वाले हैं। अब बताएं क्या मामला है। करीम बिन उमर थोड़ी देर रुका, कुछ सोचा, इसके बाद सांकरा की तरफ देखते हुए कहने लगा, दरअसल हमारा लश्कर चंद रोज तक दरियाए रावी को उबूर करने के बाद मुल्तान का रुख करेगा और मुल्तान पर हमला आवर होगा। जो हालात हमारे मुखबिर और नाजिर लेकर आए हैं उनके मुताबिक मुल्तान के बाहर घुमसान करन पड़ेगा, इसलिए कि इस बार हमारा मुकाबला सिर्फ मुल्तान के लश्कर ही से नहीं बल्कि कनूज के राजा हरचंदर ने भी अपना एक लश्कर मुल्तान वालों की मदद के लिए भेज दिया है। इसलिए मुल्तान के बाहर राजा दाहिर से लड़ी जाने वाली जंग से भी बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। इसलिए मैं चाहता था कि जंग से पहले मुल्तान में तुम्हारे जो रिश्तेदार हैं उन्हें निकाल लेना चाहिए। ये न हो कि मुल्तान का जब हम मुहासरा करें तो मुहासरा तूल पकड़ जाए, शहरियों को एक लंबी जहमत उठानी पड़े और इस जहमत में तुम्हारे रिश्तेदार भी आ जाएं। करीम बिन उमर की गुफ्तगू से सांकरा कुछ मुतफक्कर हो गई, फिर उसकी आवाज सुनाई दी, मुल्तान में जो रिश्तेदार हैं उन्हें मैं जानती हूँ, कोई ऐसा दूसरा मेरे करीब नहीं जिसे भेजकर उन्हें शहर से निकाल लिया जाए। इस पर करीम बिन उमर ने दोबारा मुस्कुराते हुए अजीब से अंदाज में सांकरा की तरफ देखा। इस पर सांकरा तड़प उठी और कहने लगी, आज आपकी गुफ्तगू का अंदाज, लबो लहजा अजीबो गरीब और नया है। आपकी बातों में जरूर कोई शरारत छुपी हुई है, बताएं क्या मामला है। इस पर करीम बिन उमर कहने लगा, दरअसल मुल्तान से तुम्हारे अजीजो अकारिब को निकालने का सारा इंतजाम हो चुका है। भीरूमल को मुल्तान रवाना कर दिया गया है, तुम्हारे रिश्तेदारों को वहां से निकाल लाएगा। भीरूमल का नाम सुनकर सांकरा चौंकी और कहने लगी, लेकिन भीरूमल नैरून में मेरे बाप के पास है, वो यहाँ कैसे पहुंच गया। इस पर करीम बिन उमर ने एक हल्का सा कहकहा लगाया, फिर कहने लगा, तुम्हारा बाप भी यहाँ पहुंच चुका है, उसके साथ भीरूमल भी आया है और तुम्हारे बाप ने ही मुझे बताया है कि तुम्हारे अजीजो अकारिब मुल्तान में हैं, लिहाजा उन्हें वहां से निकालना चाहिए। इस पर सांकरा छलांग लगाने के अंदाज में उठ खड़ी हुई और कहने लगी, कहाँ है मेरे बाप। करीम बिन उमर भी उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, उनके साथ वांगा भी है, दोनों पहले बनाना बिन हंजला और गोदेरी के खेमे की तरफ गए हैं, वहां से उठकर हमारी तरफ आएंगे। जवाब में सांकरा कुछ कहना ही चाहती थी कि दरवाजे पर सुंदरदास, वांगा, बनाना बिन हंजला और गोदेरी नमूदार हुए। इस पर सांकरा भागकर आगे बढ़ी और अपने बाप सुंदरदास से लिपट गई। सब जब नशिस्तों पर बैठ गए तब करीम बिन उमर ने सुंदरदास की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, आपकी आमद से पहले मैंने सांकरा को सारे हालात से आगाह कर दिया है कि भीरूमल को मुल्तान की तरफ रवाना कर दिया है ताकि वो वहां से आपके रिश्तेदारों को निकाल लाए। ताहम मैं अभी गुफ्तगू मुकम्मल नहीं कर पाया था कि आप लोग आ गए। इसके बाद करीम बिन उमर ने फिर सांकरा की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, सांकरा, जो बात अभी मैं तुम्हें बताने वाला था वो ये है कि लश्कर तो दरियाए रावी को उबूर करने के बाद मुल्तान की तरफ चला जाएगा। लश्कर में जिस कदर औरतें हैं वो यहीं सिक्का शहर में रहेंगी और उनकी हिफाजत का खूब बंदोबस्त किया जाएगा। तुम और गोदेरी भी यहीं रहोगी। मुल्तान से जो तुम्हारे अजीजो अकारिब निकाले जाएंगे वो यहाँ तुम्हारे पास कयाम करेंगे। अब बोलो, तुम्हें इस सिलसिले में कोई एतराज है। सांकरा ने हल्की हल्की मुस्कुराहट में पहले करीम बिन उमर की तरफ देखा, फिर कहने लगी, जब आप लोग ये फैसला कर ही चुके हैं तो मेरे एतराज करने से क्या होता है। सांकरा थोड़ी देर रुकी, फिर अपने बाप सुंदरदास और वांगा की तरफ देखते हुए कहने लगी, आप कब लश्कर में दाखिल हुए? आपने कुछ खाया पिया भी है कि नहीं? और मुझसे मुलाकात करने से पहले ही आपने भीरूमल को मुल्तान की तरफ रवाना कर दिया। इस पर सुंदरदास मुस्कुराते हुए कहने लगा, मेरी बेटी आते ही मैं अमीर मोहम्मद बिन कासिम के अलावा करीम बिन उमर, बनाना बिन हंजला से मिला। तीनों से मशवरा किया, ये तय पाया कि जो हमारे अजीज मुल्तान में हैं उन्हें निकाल लेना चाहिए। भीरूमल मेरे साथ आया हुआ था, लिहाजा भीरूमल को मैंने वहीं से रवाना कर दिया। जहां तक खाने पीने का ताल्लुक है तो मैं और वांगा पहले बनाना के खेमे की तरफ गए। वहां हम ज्यादा देर नहीं रुके। बनाना ने कुछ लश्करियों को खाना और मशरूब लाने के लिए कह दिया है। मेरे ख्याल में वो सब चीजें यहीं ले आएंगे। गुफ्तगू करते हुए सुंदरदास को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि कुछ लश्करी खाने के बर्तन उठाए हुए कमरे में दाखिल हुए। सबके सामने खाना चुन दिया गया, फिर सब खामोशी से खाना खाने लगे थे। 2 रोज बाद भीरूमल मुल्तान से सुंदरदास के रिश्तेदारों को लेकर सिक्का पहुंच गया। इसके बाद लश्कर ने सिक्का से कूच किया और दरियाए रावी को उबूर करने के बाद मुल्तान का रुख किया। मोहम्मद बिन कासिम अपने लश्कर के साथ जब मुल्तान पहुंचा तो मुल्तान के नवाह में राजा गोर सिंह और कनूज का राजा हरचंदर का लश्कर जंग करने के लिए तैयार था।
محمد بن قاسم نے بھی فوراً اپنی صفیں درست کرنی شروع کر دی تھی۔ مسلمانوں کے لشکر نے جب گور سنگھ اور قنوج کے لشکر کے سامنے استوار ہونا شروع کیا تو اس موقع پر ان کے چہروں پر ایک طنز تھا، اس لیے کہ انہوں نے دیکھا تعداد میں مسلمان ان سے کافی کم تھے۔ جس وقت لشکری اپنی صفیں حسب سابق درست کر رہے تھے، محمد بن قاسم، خریم بن عمر، بنانہ بن حنظلہ، ذکوان بن علوان، سارم بن سارم، عطا بن مالک اور کچھ چھوٹے بڑے سالار ایک جگہ جمع ہوئے۔ پھر محمد بن قاسم نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، میرے عزیزو، اپنے سامنے دیکھو، دشمن نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ دائیں جانب قنوج کے راجہ ہرچندر کا لشکر ہے، بائیں جانب ملتان کے راجہ گور سنگھ کے لشکری ہم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے جو ان سے نمٹنے کے لیے لشکر کی ترتیب تجویز کی ہے وہ میں تم سے کہتا ہوں، اس پر اگر تم میں سے کسی کو کوئی اعتراض ہو تو بولے تاکہ اس میں بروقت تبدیلی کی جا سکے۔ میں چاہتا ہوں کہ لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر دوں، ایک حصہ میرے پاس، دوسرا خریم، تیسرا بنانہ، چوتھا ذکوان کے پاس ہوگا۔ عطا بن مالک میرے پاس کام کرے گا، میرے بائیں جانب بنانہ بن حنظلہ رہے گا۔ میں اور بنانہ بن حنظلہ دونوں اپنے اپنے حصے کے لشکریوں کے ساتھ ملتان کے راجہ گور سنگھ کے لشکر پر ضرب لگائیں گے۔ میں دشمن کے لشکر کے بائیں حصے کو اپنا نشانہ بناؤں گا، دائیں حصے کا ہدف بنانہ بن حنظلہ لے گا۔ اس طرح مجھے امید ہے کہ میں اور بنانہ بن حنظلہ گور سنگھ کے لشکر کو ادھیڑ کر رکھ دیں گے۔ خریم بن عمر میرے بھائی، تم بالکل دائیں جانب رہو گے، تمہارے بائیں جانب اور میرے دائیں جانب یعنی ہم دونوں کے درمیان ذکوان بن علوان ہوگا۔ تم دونوں کا ہدف قنوج کے راجہ ہرچندر کا لشکر ہوگا، اس کے لشکر پر دائیں جانب ذکوان بن علوان حملہ آور ہوگا، بائیں جانب کو تم ہدف بنانا۔ مجھے امید ہے کہ خریم بن عمر، جس طرح ماضی میں تم نے شاندار کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں، ملتان کے نواح میں بھی تم اپنی شجاعت، دلیری اور جمع مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قنوج کے راجہ کے لشکر کو پسپا کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ محمد بن قاسم کے خاموش ہو جانے پر سارے سالار آپس میں مشورہ کرتے رہے، پھر سب نے محمد بن قاسم کی تجویز پر اتفاق کیا۔ اس پر محمد بن قاسم کے چہرے پر گہری پرسکون مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر اس کی نگاہیں اچانک دشمن کے لشکر پر جم گئیں۔ دشمن کے لشکر میں مختلف رنگوں کے پرچم کچھ اس طرح لہرا رہے تھے جیسے اداس شام کے پردوں پر نامانوس ویران سکوت رقص کرتا ہے، جیسے سنسان فضاؤں میں آندھیاں قضا کے ساز بجانے لگتی ہیں۔ محمد بن قاسم تھوڑی دیر تک دشمن کے لشکر کو دیکھتا رہا۔ اس موقع پر اس کے چہرے پر شب و روز کے طلسم میں آرائش خیال جیسا سکون تھا۔ پھر اس نے اپنے پہلو میں کھڑے خریم بن عمر کی طرف دیکھا، وہ بغور اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ محمد بن قاسم کے پیچھے لشکر کے اندر کبھی کبھی ہتھیار اس طرح صدائیں بلند کرتے تھے جیسے زندان سے رقص زنجیر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ خریم بن عمر کی طرف دیکھتے ہوئے محمد بن قاسم نے اندازہ لگایا کہ اس کی رگ رگ سے عزم و حوصلے کی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ پھر محمد بن قاسم نے خریم بن عمر کو مخاطب کیا، ابن عمر، ذرا اپنے سامنے دشمن کے لشکر پر نظر دوڑاؤ، پھر بتاؤ تمہارے اندازے کیا کہتے ہیں، ملتان کے نواح میں آج کی یہ جنگ کیسی رہے گی؟ چند لمحوں تک خریم بن عمر دشمن کے لشکر کو دیکھتا رہا۔ اس موقع پر اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ پھر محمد بن قاسم کو مخاطب کر کے وہ کہنے لگا، اے امیر، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ لشکر تو کچھ بھی نہیں، قسم خداوند وحدہ لا شریک کی، لاکھ لات و منات ہمارے سامنے آئے، ہم نے جو اپنے خداوند قدوس کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے، ہم اس وعدے کی آبرو کی ضرور حفاظت کریں گے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دشمن اگر اس قدر لشکر اور لے آئے تب بھی ہم اس کے حریم دل میں مرگ کا ثبوت کھڑا کر دیں گے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دشمن کیسا بھی خونخوار کیوں نہ ہو، ہم اس کے عہد سیاہ کے تاریک باب میں خاموشیوں میں ڈوبتی چیخوں جیسا سما پیدا کر کے رکھ دیں گے۔ محمد بن قاسم خریم بن عمر کی اس گفتگو کے الفاظ سن کر خوش ہو گیا تھا۔ کچھ دیر تک بڑے توصیفی انداز میں اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس کی پیٹھ تھپ تھپائی اور کہنے لگا، ابن عمر، قسم خدا کی، تو نے میرا جی خوش کر دیا ہے۔ ایسے لمحوں میں تیری باتیں ہمیشہ حوصلہ مندی کا باعث بنتی ہیں۔ اب سب اپنے اپنے حصے کے لشکر کے سامنے جاؤ، دشمن جنگ کی ابتدا کرنے میں دیر نہیں کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی سب سالار اپنے اپنے حصے کے لشکر کی طرف چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ملتان کے راجہ گور سنگھ اور قنوج کے لشکریوں کے سالار نے جنگ کی ابتدا کی۔ اپنے لشکر کو انہوں نے آگے بڑھایا، پھر وہ محمد بن قاسم کے لشکر پر دھواں دھواں خد و خال میں فخر و تکبر کے علاؤ اور ساعتوں کو فاصلوں میں ڈھالتی خونخوار آندھیوں کی طرح حملہ آور ہو گئے۔ جس وقت دشمن محمد بن قاسم کے لشکر کی طرف بڑھ رہا تھا، اس وقت ہر مسلمان لشکری اور سالار کا چہرہ ایسا پرسکون تھا جیسے سوچ کے ستاروں اور شب تنہائی میں ایسا گھر جس میں کوئی آنے جانے والا نہ ہو۔ ان کی نگاہوں میں درخشاں صبح کے آثار اور بیتے لمحوں کے تحلیل ہوتے نقش و نگار تھے۔ جب دشمن قریب آیا
تب اچانک محمد بن قاسم نے تکبیر بلند کی۔ اس تکبیر کے جواب میں جس قدر بڑے سالار تھے انہوں نے بھی تکبیریں بلند کی۔ پھر لشکر میں کچھ اس طرح زوردار انداز میں تکبیریں بلند ہوئی تھیں جیسے صحرا کے کہکشاں میں اچانک ان گنت مغنیوں نے دفوں پر ہاتھ مار دیے ہوں، یا انمول خزانوں کے تجسس میں حروف خفی اچانک جلی حروف بن کر چیخ چلا اٹھے ہوں۔ پھر اسلامی لشکر بھی بپھرتے سمندر اور موجوں کو تلاطم آشنا کرتے طوفانوں کی طرح راجہ گور سنگھ اور قنوج کے راجہ کے لشکر پر حملہ آور ہو گیا۔ ملتان کے باہر گھمسان کرن پڑا تھا۔ ملتان کے نواح میں ہولناک جنگ ہوتی رہی۔ ملتان کے راجہ گور سنگھ اور قنوج کے لشکریوں کا خیال تھا کہ وہ مسلمانوں کو پسپا کر کے رکھ دیں گے، اس لیے کہ مسلمان تعداد میں ان سے بہت کم تھے، لیکن جنگ جب اپنے عروج پر آئی تو انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ مسلمانوں کو پسپا کرنا یا پیچھے ہٹانا اتنا آسان نہیں جتنا انہوں نے خیال کر لیا تھا، بلکہ مسلمان لشکری آندھی اور طوفانوں کی طرح لپک لپک کر ان کی صفوں میں گھستے جا رہے تھے۔ لمحہ بلمحہ ان کے لشکریوں کی تعداد کم کرتے جا رہے تھے۔ شام کو جب سورج غروب ہو گیا تب ملتان کا لشکر پسپا ہو کر شہر میں محصور ہو گیا۔ محمد بن قاسم نے بھی اپنے لشکر کو پیچھے ہٹایا اور پڑاؤ میں لشکریوں کو آرام کرنے کا حکم دے دیا۔ اگلے روز دونوں لشکر پھر ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہوئے۔ اس روز محمد بن قاسم نے اپنے لشکر کی صفیں درست کرنے کے بعد اپنے گھوڑے کو موڑا اور اپنے گھوڑے کا منہ لشکر کی طرف کیا۔ پھر اپنے لشکریوں کو مخاطب کرتے ہوئے وہ بلند آواز میں کہہ رہا تھا، میرے ہم نفسوں، میرے ہم دموں، میرے ساتھیوں، دشمن کل ہمارے ہاتھوں ہزیمت اٹھانے کے بعد آج پھر ہمارے سامنے صف آ رہا ہے۔ کل کی طرح آج پھر اندھا کر دینے والے عذابوں اور بھڑکتے شعلوں کی طرح ان پر ٹوٹ پڑو۔ ان کے چہروں پر دکھ کی مہریں، ان کے ذہنوں میں سوچوں کے شعلے بھرتے چلے جاؤ۔ میرے ایثار صفت اور امین ساتھیوں، میرے درد آشنا رفیقوں، کل کی طرح آج بھی دشمن تمہارے سامنے ٹھہر نہیں سکے گا۔ دشمن کو مر مر کے بتانے آزری سمجھ کر ان کے اندر گھستے چلے جانا، ان کے اندر تکبیر کی صداؤں کا وہ رقص قضا کرنا کہ آنے والا مورخ تاریخ کے اوراق میں تمہارا نام سنہری حروف میں لکھے۔ یہاں تک کہنے کے بعد محمد بن قاسم رکا۔ اس کے بعد وہ شعلہ آواز مقرر کی طرح دوبارہ اپنے لشکریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، میرے مہربان ساتھیوں، تم لوگ ہی اخلاقی گرسنگی میں زندگی کا حسن ہو، تم لوگ ہی فطرت کے دامن میں انگڑائیاں لیتا طوفان اور عذاب ہو، دشمن پر اپنے رب کو پکارتے ہو۔ اس طرح حملہ آور ہونا کہ دشمن کی ساری خوشبختی کو اس کی بدبختی، اس کی ساری خشونت کو گھن لگی آہوں میں تبدیل کرتے جانا۔ اگر تم دشمن پر حملہ آور ہوتے ہوئے اپنے اللہ کو مدد کے لیے پکارو تو یاد رکھنا، دشمن کتنی زیادہ تعداد میں بھی ہو تمہارے سامنے قدم نہ جما سکے گا۔ محمد بن قاسم کو کہتے کہتے رک جانا پڑا، اس لیے کہ ملتان اور قنوج کا لشکر حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھا تھا۔ لشکر کی ترتیب وہی کل والی ہی تھی۔ دشمن کا لشکر 2 حصوں میں تقسیم تھا، جبکہ محمد بن قاسم نے پہلے کی طرح اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے رکھا۔ دوسرے روز بھی ہولناک جنگ ہوئی۔ دوسرے روز مسلمان لشکریوں کی حالت پہلے دن سے کہیں زیادہ بہتر اور درخشاں تھی، اس لیے کہ ملتان اور قنوج کا لشکر شام تک ان کے سامنے ٹھہر نہ سکا۔ سپہر کے قریب دشمن شکست اٹھا کر بھاگا اور ملتان کے قلعے میں محصور ہو گیا تھا۔ اب صورتحال یہ پیدا ہوئی تھی کہ ملتان اور قنوج کے لشکریوں نے باہر نکل کر مقابلہ کرنا ختم کر دیا۔ قلعے کے اندر رہ کر ہی وہ فصیل کے اوپر سے منجنیقوں کے ذریعے مسلمانوں پر پتھر برساتے اور انہیں فصیل کے نزدیک نہ آنے دیتے۔ یوں مسلمانوں نے قلعے کا محاصرہ کر لیا تھا، لیکن اس محاصرے میں سب سے بڑی دقت مسلمانوں کو یہ پیش آئی کہ نیرون، برہمن آباد اور الور جیسے مفتوحہ علاقے ملتان سے دور ہونے کی وجہ سے لشکر میں غلے کی کمی ہو گئی، یہاں تک کہ لشکری فاقے کرنے پر مجبور ہوئے۔ اس پر بھی لشکریوں نے ہمت نہ ہاری اور دشمن کا مقابلہ ڈٹ کر کرتے رہے۔ چند دن کے محاصرے کے بعد ایک شخص جو ملتان کا رہنے والا تھا، جو شاید محاصرے سے تنگ آ گیا تھا، ایک روز قلعے سے اچانک نکل کر محمد بن قاسم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایک نالے کا پتہ دیا جس کے ذریعے شہر والے پانی پیتے تھے۔ محمد بن قاسم نے اس نالے کو بند کروا دیا، جس کی وجہ سے ملتان شہر کے اندر پانی کی قلت پیدا ہونی شروع ہو گئی، لیکن پھر بھی جنگ جاری رہی۔ ملتان کا راجہ گور سنگھ، جو راجہ داہر کے بھائی چندر کا بیٹا تھا، اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ مسلمانوں کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ گزشتہ کئی روز سے انہوں نے ملتان کا محاصرہ کر رکھا ہے، ان کے لشکر کے اندر غذائی قلت بھی ہے، پھر بھی مسلمان لشکری بھوکے رہ کر بھی بڑے حوصلے اور عزم کے ساتھ جنگ میں حصہ لے رہے تھے۔ مسلمانوں کا یہ ولولہ، مسلمانوں کا یہ جذبہ گور سنگھ کے سارے جذبوں اور ولولوں کو خاکستر کر کے رکھ رہا تھا۔ ساتھ ہی گور سنگھ یہ بھی جانتا تھا کہ ہر روز اس کے لشکری کمزور ہوتے چلے جا رہے تھے اور ان کی تعداد بھی کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ باہر سے کسی امداد کی توقع نہیں تھی۔
یہ سارے عوامل سوچتے ہوئے ایک روز گور سنگھ خفیہ طور پر رات کے وقت ملتان شہر سے نکلا اور پناہ لینے کے لیے کشمیر کے راجا کی طرف بھاگ گیا۔ گور سنگھ کے جانے کے بعد بھجرا نے مسلمانوں سے جنگ کو جاری رکھا۔ محاصرہ کیونکہ طول پکڑ رہا تھا، لہٰذا مسلمان ہر طرف سے قلعے کا ایک ایک کونا دیکھتے تھے کہ جہاں کہیں بھی کمزوری نظر آئے وہاں وہ قلعے پر منجنیقوں کے ذریعے سنگباری کریں اور فصیل کو توڑ کر شہر میں گھس جائیں، لیکن کوئی صورت نہ بن پڑتی تھی۔ ایک روز ملتان کے قلعے سے ایک شخص نکلا۔ جب وہ مسلمانوں کے لشکر کے پاس آیا تو لشکریوں نے اسے پکڑ لیا۔ وہ التجا کرنے لگا کہ مجھے امیر محمد بن قاسم کے پاس لے کر چلو۔ لشکری اسے پکڑ کر محمد بن قاسم کے پاس لائے۔ محمد بن قاسم نے اسے مخاطب کیا، کیا تمہارا تعلق ملتان سے ہے؟ اس شخص نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ محمد بن قاسم نے پھر اسے مخاطب کیا، تم کیا چاہتے ہو؟ اس پر آنے والا وہ شخص بول پڑا، میں شہر کے محاصرے کی طوالت سے تنگ آ گیا ہوں۔ میں یہ نہیں جانتا کہ شہر کی کیا حالت ہوگی، تاہم میں یہ جانتا ہوں کہ جلد ہی شہر فتح ہو جائے گا۔ میں اس دن سے ڈرتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جب شہر کے اندر قتل عام ہوگا اور کوئی زندہ نہ بچے گا۔ اگر آپ لوگ مجھے امان دیں تو میں آپ کو شہر کے ایک ایسے حصے کی نشاندہی کر سکتا ہوں جس کے ذریعے آپ شہر میں داخل ہو کر شہر پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ محمد بن قاسم نے مسکراتے ہوئے بڑی شفقت سے اس شخص کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، تمہیں امان دی جاتی ہے، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ اس پر وہ شخص بول پڑا، جس سمت سے آپ شہر پر حملہ آور ہو رہے ہیں یہاں سے فصیل کو توڑنا انتہائی مشکل ہے۔ یہاں سے فصیل کافی چوڑی اور مضبوط ہے، منجنیقوں سے سنگباری بھی اس پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ میری بات کا اعتبار کریں، میری بات مانیں تو شہر کے اس حصے سے شہر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کریں جس سمت دریا بہتا ہے۔ دریا کی سمت کئی جگہ سے فصیل کمزور ہے، اگر وہاں سنگباری کی جائے تو منجنیقیں یقیناً شہر کی فصیل کے اس حصے کو مسمار کر سکتی ہیں۔ محمد بن قاسم نے اس شخص کو امان دینے کے بعد اپنے پاس ہی رکھا، پھر اپنے سالاروں کے ساتھ محمد بن قاسم نے قلعے کے اس حصے کا جائزہ لیا جس سمت دریا بہتا تھا۔ جہاں جہاں فصیل کمزور تھی پھر منجنیقیں وہاں نصب کر دی گئیں اور فصیل کی دیوار پر سنگباری ہوئی، یہاں تک کہ مسلسل سنگباری سے قلعے کی دیوار ٹوٹ کر گر گئی اور مسلمان قلعے میں فاتحانہ داخل ہوئے۔ قلعے میں داخل ہونے کے بعد قلعے کے اندر جو لشکر تھا اس کے ساتھ گھمسان کا رن پڑا۔ لگ بھگ 6000 دشمن کے لشکری ملتان کے اندر قتل ہوئے، باقی اپنی جانیں بچا کر بھاگ گئے۔ تاجر، صناعوں اور کاشتکاروں کو معافی دے دی گئی اور ان پر جزیہ عائد کر دیا گیا، اور انہیں یہ بھی حکم دیا گیا کہ محاصرے میں مسلمانوں کو تکلیف اٹھانی پڑی، اس لیے معاوضے میں وہ جزیے کے علاوہ مزید رقم دیں۔ چنانچہ شہر کے لوگوں نے محمد بن قاسم سے پورا اتفاق اور تعاون کیا اور شہر کے معززین نے لگ بھگ 60,000 درہم جمع کر کے محمد بن قاسم کی خدمت میں پیش کیے۔ محمد بن قاسم نے یہ ساری رقم اپنے لشکر میں تقسیم کر دی۔ اس طرح لشکریوں کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ ملتان کی شاندار فتح کے بعد ایک اور خوشبختی نے محمد بن قاسم کے قدم چومے۔ وہ کچھ اس طرح کہ حجاج بن یوسف نے ولید بن عبد الملک سے اس شرط کے ساتھ سندھ پر حملہ آور ہونے کی اجازت لی تھی کہ جس قدر خزانے سے خرچ ہوگا وہ اس سے دگنی رقم خزانے میں جمع کرائے گا۔ لیکن محمد بن قاسم نے جو رقم فتح ملتان تک شاہی خزانے کو بھیجی تھی وہ بہت تھوڑی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ محمد بن قاسم کی فطری رحم دلی اور فیاضیوں نے جو وہ مفتوحین کے ساتھ روا رکھتا تھا، اتنی رقم جمع ہونے کا موقع ہی نہ ملا تھا۔ ملتان کی فتح کے بعد محمد بن قاسم اس فکر میں تھا کہ کون سی ایسی صورت اختیار کی جائے کہ شاہی خزانے میں یہ رقم داخل ہو سکے کہ ایک دن خوش قسمتی سے اس کے پاس ایک برہمن آیا اور اس نے محمد بن قاسم سے کہا، امیر، اب ہماری حکومت ختم ہو چکی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ جدھر بھی جاتے ہیں، جس سمت بھی رخ کرتے ہیں، خدا کی تائید آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب ہماری بھلائی اسی میں ہے کہ ہم ہر طرح سے آپ کا ساتھ دیں۔ میں آپ کو ایک چھپے ہوئے خزانے کا پتہ بتا دینا چاہتا ہوں۔ برہمن کی اس گفتگو سے محمد بن قاسم چونکا تھا۔ وہ پہلے ہی اس کوشش میں تھا کہ شاہی خزانے میں رقم جمع کرا کے حجاج بن یوسف کا وعدہ پورا کیا جائے۔ اس نے ایک دم برہمن کو مخاطب کیا، تم کس خزانے کی بات کرتے ہو؟ کون سے خزانے کا ہمیں پتہ دینا چاہتے ہو؟ کیا وہ خزانہ ملتان شہر میں ہے یا اس سے باہر؟ اس پر آنے والا برہمن پھر بول پڑا، نہیں امیر، وہ خزانہ اسی شہر میں ہے۔ بات کچھ اس طرح ہے کہ قدیم زمانے کا ذکر ہے، ہمارے اس شہر میں ایک راجہ جسوین نامی تھا جو کشمیر کے راجہ کی اولاد میں سے تھا۔ بہت ہی نیک انسان تھا، ہر وقت پوجا پاٹ میں لگا رہتا تھا۔ اس کے پاس بڑی دولت جمع تھی، روز بروز دولت میں ترقی کرتا چلا جا رہا تھا۔ جب اس کے پاس دولت بے حد اکٹھی ہو گئی تو اس نے شہر کے باہر مشرق کی جانب ایک حوض بنوایا جس کا طول و عرض 100 گز تھا۔ اس حوض کے درمیان میں اس نے ایک خوبصورت مندر بنوایا۔
اس میں 40 مٹکے سونے کی خاک سے بھروا کر اور اس کے ساتھ 230 من سونا رکھ کر زمین میں دفن کروا دیا، اور اس خزانے میں سونے کا ایک بت نصب کروا دیا، اور حوض کے ارد گرد درخت لگا دیے تاکہ اس خزانے کا لوگوں کو پتہ نہ چلے۔